TLP का जो मकसद है वही मेरा मकसद है, वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी वो भी बीच में शामिल हो गई, किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। साथ वो नून लीग आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 12 अप्रैल 2021 को मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद इनकी रिहाई के लिए मुल्क भर में शुरू होने वाले एहतजाज ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। सीनियर पुलिस जराये के मुताबिक 1000 के करीब पुलिस वाले जख्मी हुए और 2 पुलिस वाले जान की बाजी हार गए, जबकि वजीर आजम का ये कहना है कि 4 पुलिस के जो एहलकार हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। 16 सिक्योरिटी एहलकारों को मजहबी जमात के लोगों ने अगवा किया। इनमें 14 पुलिस और 2 रेंजर्स के एहलकार शामिल थे। सबसे तशवीशनाक बात यह थी कि 28 पुलिस वालों पर तेजाब फेंका गया, तो पुलिस वालों को गोलियां भी लगी। दूसरी तरफ जब हमने मजहबी जमात के जराये से बात की तो इनके मुताबिक इनके हजारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब तक 17 के करीब लोग पुलिस के साथ तसादुम में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मगर पुलिस का ये मौकफ है कि सिर्फ 2 इनकी जमात के जो लोग हैं वो इस वक्त अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब मजहबी जमात को हुकूमत ने कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट से इस जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करवाने का इरादा रखती है। माजी में जब यही मजहबी जमात के कारकुन मुजाहरे करते थे तो इसके बारे में मौजूदा वजीर आजम और वजीर दाखिला किस किस्म के जज्बात रखते थे, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरह का प्रेशर हमारे पर पड़ना शुरू हुआ जब फैजाबाद में एक्शन लिया गया और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल चीज है, वो अपने अकीदे के ऊपर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे कौम खड़ी थी। अगर ये फौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क पे इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे, उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। नाजरीन, ये तब था और आज शेख रशीद साहब की लाल हवेली को घेराव भी किया गया। TLP के जो मुजाहिरीन थे वो वहां पे गए, उन्होंने नाराबाजी की। ये जो मजहबी जमात है इसका सियासी सफर तब शुरू हुआ जब इसने 2016 में डी चौक में नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ धरना दिया। 2017 में कौमी असम्बली के हल्के NA 120 में इस मजहबी जमात के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने कुलसूम नवाज के खिलाफ ज़िम्मी इंतखाबात में हिस्सा लिया था और इसी मजहबी जमात ने के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शेख अजहर हुसैन रिजवी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। फिर नवंबर 2017 में फैजाबाद के मुकाम पर धरना दिया। ये धरना 20 रोज तक जारी रहा और आखिरकार पुलिस के नाकाम ऑपरेशन के बाद फौज की मुदाखलत पर खत्म हुआ। सर ये हम कर लेंगे, आपकी तरफ कोई चले हमारी तरफ नहीं, क्या हम आपके साथ नहीं है? क्या हम आपके साथ नहीं है? इसमें कितने पैसे? 1000 कितने अकल की बात है। नाजरीन, तब फौज की मुदाखलत पर धरने के इख्तिताम पर अदलिया ने नोटिस लिया। इस अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि मजहबी जमात की रजिस्ट्रेशन जिस शख्स के नाम पर हुई है वो मुत्तहद अरब अमारात यानी UAE में रहता है। फरवरी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस का फैसला सुनाया गया तो जस्टिस काजी फायजीसा ने इस फैसले में मुल्क के अस्करी इदारों के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया और पूछा गया कि इस मजहबी जमात की फंडिंग कहां से आती है। पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि अगर तब इन सवालों के जवाब मिल जाते तो आज ये नौबत ना आती। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कॉलम भी लिखते हैं। इजाजुल हक साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान वो मुस्लिम लीग ज़िया से है और वो साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर भी रह चुके हैं मुशर्रफ के दौर में। सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मलिक अहमद खान जो हैं वो तर्जुमानी कर रहे हैं नून लीग के और वो पिछले दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में पंजाब हुकूमत के तर्जुमान रह चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एजाज चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि अभी अभी एक मरला हुआ है मुज़ाकरात का। मुझे ये बताइए ये मुज़ाकरात किस नौयत के हैं, चूंकि
اور جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس مذہبی جماعت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ پابندی ہٹا دینی چاہیے اور ان کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو رہا کر دینا چاہیے. اب کیا آپ ان کارکنان کو رہا کریں گے چونکہ ان کے اوپر جس قسم کی ایف آئی آرز ہیں, اس کے اندر قتل ہے, اس کے اندر ٹیررزم کی ایف آئی آرز ہیں, کس حد تک آپ جانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان سے معاہدہ کر لیں؟ منیزہ بہت شکریہ. میں پہلی تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے آپ کی ٹیم سے یہ عرض کیا تھا کہ ابتدائی طور پہ میں کچھ بات کر لوں گا, پھر میں اجازت چاہوں گا, مجھے کسی میٹنگ میں جانا ہے. جی چنانچہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی دیکھیے میں اس میں یعنی جو خون بہتا ہے نا, یہ بہرحال اس کی حرمت ہے, چاہے وہ کسی مذہبی جماعت کے کارکنان کا ہو, سیاسی جماعت کے کارکنان کا ہو, وہ ہماری پولیس کا ہو. میرا مین کنسرن اصل میں یہ ہے کہ حکومت کو کیوں اس کے اندر نیا راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ وہ اس یعنی خون کے بہنے کو روک سکیں. پہلی بات تو یہ ہے. میرا اس کے اندر قطع کلامی معاف اجاز چودھری صاحب, حکومت میں تو آپ ہیں, آپ سینیٹر ہیں, بڑی دیر سے آپ منسلک رہے ہیں پی ٹی آئی سے, کئی عرصے سے ہم بھی آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پہلی گولی کس نے چلائی, یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے. چونکہ پولیس کے پاس تو پستول نہیں ہوتی تو رینجرز بھی اس کے اندر بلائے گئے, تو کوئی تحقیقات کرے گی حکومت کہ جی یہ خون خرابہ شروع کیسے ہوا؟ جی میں عرض کرتا ہوں, تھوڑا مجھے بات مکمل کر لینے سے. جی میرا خیال ہے میری بات کے اندر اس چیز کی وضاحت آ جائے گی. جی میں نے پہلے اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ کیوں حکومت کو اس میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ بات چیت کرے اور بات چیت کے نتیجے میں راستہ نکالے, اس لیے کہ خون بہ رہا ہے اور رمضان المبارک میں بہ رہا ہے, اور جس ہستی کے نام پہ بہ رہا ہے انہوں نے دنیا کو رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے ایک ایسا پیغام دیا ہے جو امن اور آشتی کا پیغام ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو یعنی نئے سرے سے اس کو دیکھا جائے, اور اگر ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں کچھ ایسے اقدامات ہو گئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں سچویشن ایگریویٹ ہوئی ہے تو اس سے بھی رجوع کیا جائے اور ایک ایسا راستہ تلاش کیا جائے جو آئین, قانون اور جو ہماری روایت ہے اس سے متصادم نہ ہو. کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ ہمیں آئین سے باہر جانا پڑے. مجھے جہاں تک اس بات کا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا, پھر اس کے اوپر ایک دوسرا تحریری معاہدہ کہہ لیجیے یا تحریر لکھی گئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کے اندر راستہ موجود ہے, اور اس میں یہ بات میں یعنی ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں بیان کر رہا, لیکن اس میں یہ منشا یہ تھا اس کا کہ جو بھی مطالبہ ہے ان کا, ان کو پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث لے آیا جائے. یعنی ظاہر ہے وہ ایک صوبائی اسمبلی میں تو ریپرزینٹڈ ہیں, لیکن نہیں, مگر آپ کو اس پر رائے کیا ہوگی؟ چونکہ وزیر اعظم نے بھی ابھی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد بھی وہی ہے جو تحریک لبیک والوں کا مقصد ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک طریقے سے ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی جائے؟ آپ کا اپنا کیا رائے ہے؟ میری اپنی رائے بھی یہی ہے, اور پرائم منسٹر کی اسپیچ نے تو بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں کہ ہم اسی پوائنٹ کے اوپر آ جائیں جہاں سے بات گفت و شنید ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے, اور اس میں جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے اس کے مطابق آگے بڑھا جائے. وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کے اوپر گفتگو ہوگی تو وہ مطالبہ ہی ڈراپ ہو جائے گا جو ان کا اصل میں ہدف ہے. وہ جب پارلیمنٹ کے اندر مطالبہ ڈراپ ہو جائے گا تو حکومت ہو یا اپوزیشن ہو وہ ایک ایسا راستہ اختیار کریں گے کہ جو گفت و شنید کا ہے. دوسرا آپ کا سوال جو تھا, میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ جو لوگ آپ کی حراست میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جی مختصر. جی جو قانون ہے ملک کا, دیکھیں یہاں پر ایف آئی آر ہیں تو 10 سال جو پہلے واقعات ہوئے تھے ان کی بھی درج ہیں, جو 5 سال پہلے واقعات ہوئے تھے ان کی بھی درج ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ قانون کو اس کی ناک کو مروڑنا چاہیے. جو واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح رپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح ان کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے. اس میں کوئی مداحنت سے کام نہیں لینا چاہیے. جو یعنی ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ تفتیش ہو,
تحقیق ہو, اس کے نتیجے میں عدالت میں جائے اور عدالت بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ملک احمد صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے بھی اس مذہبی جماعت سے ڈیل کیا ہوا ہے, جس طرح اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے اسی طریقے سے بڑھنا چاہیے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر لانا چاہیے اور پھر قانون کو جو ہے اپنی حرکت میں آ جانا چاہیے. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ جی سر, بہت شکریہ. دیکھیے معاملہ بنیادی طور پہ کیسے ہوگا کہ یعنی جب ایک کسی بھی مسئلے کے لیے, چاہے اس میں ایک ایسا معاملہ جس پر میری رائے اور سوچ بشمول پاکستان کی بہت بڑی اکثریت کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت پہ اور حرمت رسول پہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری جان مال اولاد سب قربان, لیکن کیسے طے پائے گا کہ اگر ایک گروہ جتھا بند ہو کے آ کے محاصرہ کر لے شہر کا, سڑکیں بند کر دے اور کہے کہ میرے ساتھ معاہدہ, تو کیسے طے پائے؟ یعنی آپ نے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں تب یہ تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے. آج تو اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے, تو پھر کیوں معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے؟ پھر آپ کیوں بات کر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اس طرح سے؟ یعنی کیا یہ گروہ بندی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ وہ ریاست کو گھٹنوں پہ ٹیک دے گی اور پھر ان کو یہ ڈکٹیٹ دے گی کہ آپ نے ایک خاص مسئلے پہ اپنے سفارتی تعلقات کیا رکھنے, اہم بات کی آپ نے, آؤٹ کم کیا ہوگا؟ بہت اہم بات. ادھر اٹ از اے کوسچن آف این آرٹیکل آف فیتھ. کیا یہ کوئی اس چیز کی بات ہے کہ آپ کے اس وقت کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ خدا نخواستہ جس کے ساتھ آپ کے ایمان کے اس حصے کو کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے؟ تو یہاں تو مسئلہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, میں نے کل فواد کو سنا, وہ بڑی ان کی امپورٹنٹ بات تھی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس مسئلے کی بنیاد پہ بن رہی ہے؟ وہ کیا اس لیے بن رہی ہے کہ جو سوال اٹھانے والے ہیں وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سفیر کو ملک سے نکال دیں؟ کچھ سوال آپ نے جو کیے ہیں ملک صاحب وہ بڑے ضروری ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اعجاز الحق صاحب کی جانب جاؤں. اعجاز الحق صاحب, آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور رہ چکے ہیں. اب جو بات ملک احمد صاحب کر رہے ہیں کہ جی اس حکومت کے ساتھ تو سارے ہی ایک ہی پیج کے اوپر ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہی پیج کے اوپر ہے, تو پھر کیوں معاہدہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ ہے, اور حکومتیں جو غلطی کرتی ہیں وہ یہ کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں, پھر 100 پیاز کھاتی ہیں, پھر 100 جوتے کھاتی ہیں, پھر ان کی سمجھ میں آتا ہے. پہلے تو سب سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ماضی میں معاہدہ کیا گیا کن بنیادوں پہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت اپنی جان چھڑوا لیں. جو بھی اس وقت کے وزیر داخلہ تھے اور جو بھی معاہدہ کر رہے تھے, جنہوں نے یہ بات چیت کی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے چاہے وہ حکومت کے لوگ تھے. دیکھیں یہ بڑا ایک سینسٹیو مسئلہ ہے, اور یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. اور ناموس کے لیے تو جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ انسان, ہمارے جو لوگ ہیں ان کے بڑے جذبات ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں, وزیر اعظم نے جس طرح کہا کہ باقی ملکوں میں اتنا نہیں جتنا پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر یہ جذبات ہیں. تو یہ جماعت آپ نے دیکھیں, اب اس دفعہ 20 اپریل تو آنا ہی تھا. آپ نے جب معاہدہ کیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی پاسداری کرتے. نہیں, مگر پاسداری کس طریقے سے کرتے اعجاز الحق صاحب؟ کیا ان کو جو یہاں پہ فرانسیسی سفیر ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ چونکہ بقول وزیر اعظم وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بڑا نقصان ہونا تھا, معاشی نقصان ہونا تھا, یورپین یونین کے ساتھ نقصان ہونا تھا, وہاں پہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, وہ نقصان ہونا تھا. بالکل ہونا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, ہم اتنے کوئی اس وقت جو ہمارے فیٹف کے مسئلے چل رہے ہیں, جو ہماری معیشت کے مسئلے ہیں, ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچا تھا جب آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو 3 ماہ کے بعد یا 4 ماہ کے بعد, یعنی یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, ہم بحث کریں, یہ تحریری معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس وقت سوچنا چاہیے تھا
کہ اس معاہدے کے کیا ریپریکشنز ہوں گے. آل رائٹ، فیئر انف. انہوں نے تو فیئر انف، یہ فیئر انف، یہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سلمان صاحب، جو اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تحریری معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مگر دیکھیے اب جو اعجاز چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی اب اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک طرف سے آپ نے بین کر دیا، اعلان کر دیا، دوسری طرف سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، تیسری طرف سے آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی ان کے لوگوں کو ہم چھوڑیں اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کریں. آئی مین تضاد نہیں ہے اس سارے موقف میں؟ جی بالکل تضاد ہے، اور یہی ہوا کہ اس وقت جان چھڑانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا گیا کہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ دیا گیا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو متبدل کر دیں گے. دیکھیں اس کاغذ کے ٹکڑے کی قانونی اور آئینی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے گیا. ہمارا بالکل واضح سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ پوری وفاقی کابینہ جب تک کوئی فیصلہ نہ کرے اس کو حکومت پاکستان کا فیصلہ نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں جو آپ کے خارجہ امور کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے آپ ایک جتھے یا ایک گروہ سے مروب ہو کر فیصلے نہیں کرتے. یہ پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے. آپ نے اپنی خارجہ پالیسی پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے متعین کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو رفع دفع کرنے کے لیے ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیں. ملک کی جو ایک بین الاقوامی ساکھ ہے، جو معاشی ہماری ضروریات ہیں، ان سب کو پس پشت ڈال دیں. لہٰذا جس بھی پہلو سے دیکھا جائے یہ جو معاہدہ تھا نہ صرف غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، بلکہ یہ کسی طرح بھی ہوش مندی پر، دانش مندی پر مبنی نہیں تھا. اس وقت ہی جو آپ کو ایک لا اینڈ آرڈر کے لیے درکار ایکشن تھا وہ لینا چاہیے تھا. آج جو آپ کر رہے ہیں شاید آپ کو اس سے زیادہ کرنا پڑ رہا ہے جو اس وقت کرنا پڑتا. یہ تمام معاملہ میں سمجھتا ہوں شروع سے لے کر آج دن تک مس ہینڈل ہوا ہے، قانونی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی. مگر جو آپ نے کہا کہ جی انتظامی طور پر بھی یہ مس ہینڈل ہوا ہے، اب حکومت اس کے اوپر کیسے آگے بڑھے گی؟ اس وقت جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں اور حکومت کی جو وفد ہے وہ اس مذہبی جماعت کے ساتھ جو ہے مذاکرات کر رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت حراست میں ہیں مگر جو پولیس والے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اور کیا کل جو اس مذہبی جماعت نے اعلان کیا ہے کہ ہم راولپنڈی کا رخ کریں گے، کیا وہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ اس کے اندر جتنے بھی تجارتی گروپس ہیں، ٹریڈرز ہیں، انہوں نے بھی اس مذہبی جماعت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. وقفے کے بعد اس پہ بھی بحث کریں گے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اور فوکس ہے اس مذہبی جماعت پہ جس کے نتیجے کے اندر جو ایک انتشار پھیلا ہے، جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پاکستان میں کافی خراب ہو گئی ہے. ملک احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کی حکومت نے بھی پہلے ان سے ڈیل کیا ہوا ہے. اب کل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا راولپنڈی کی طرف ایک مارچ ہوگا؟ چونکہ جو تاجر برادری ہے انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے اس مذہبی جماعت کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے مارچ کریں گے اگر یہ موقع آئے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے. دیکھیے ایک تو آج اپرچونٹی جو تھی اس کرائسس میں، جو اپرچونٹی تھی پرائم منسٹر کے پاس، انہوں نے آج مس کر دی ہے. میری تجویز اس میں یہ ہوتی ود آل مائی کنسرنز، چاہے کچھ بھی اس میں غلط ہوا، اس سے پہلے ہماری جماعت کے ساتھ جو ہوا، احسن اقبال صاحب کو فائر تک مارا گیا اور جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے، میں آپ کے پروگرام کا وضاح نہیں کروں گا. لیکن ابھی یہ کیونکہ اگر ایسے بڑھتا گیا کہ اگر آج مجھے سوٹ کرتا ہے تو میں آج اس پہ بات بھی نہ کروں اور کہوں بھی نہ کہ آج چلے ٹھیک ہے یہ انریسٹ ہے تو اس گورنمنٹ کے لیے، بٹ یہ میرے ملک کی میں بڑی تشویش کا شکار ہوں اس پہ. اور پرائم منسٹر کے پاس یہ موقع تھا کہ آج وہ ایک ایٹ لیسٹ ایک اس پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس کسی گرینڈ ڈائلاگ کے لیے بنا دیں کہ کیا یہ موبوکریسی چاہے وہ کسی بھی پرپز کے لیے ہے، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. چلے وہ خود اس کے 2014 میں اس قسم کے دھرنے کی سیاست کے وہ بانی ہیں، مانا ہم اعتراض نہیں کرتے، آگے بات لے کے چلتے ہیں کہ کیا اس ملک کو ایسے چلایا جا سکتا ہے؟ از دس پاسبل؟ کہ کتنی دیر آپ اسٹیٹ کو ہاسٹیج رکھیں گے؟ کیسے؟ واٹ از ہیپننگ؟ یہ میرے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آج کس کو کیا بات سوٹ کرتی ہے؟ کیسے ہوگا؟ No, this is a crime which we are all committing, and who has to say that? کوئی بات تو کرے. اب یہاں پر یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ آج پرائم منسٹر اسپیچ میں
एक स्टेटमेंट नहीं है किसी PMLN के लीडर की जिसमें उन्होंने कहा हो कि तहरीक लबैक के पास आप चले जाएं। ये तो कहते रहे कि हम आज इस एतराज पे भी नहीं है, जो उन्होंने कहा उसको छोड़ दें। मगर आज वजीर आजम ने ये कहा है मलिक साहब के जो PMLN है वो इंतशार फैला रही है और इनका साथ दे रही है, घुसपैठिया है इन लोगों के साथ। नहीं देखिए, अब या तो ये कि इसके जवाब में मैं आपको वो सारी बातें कहूं जो कि बाकायदा तौर पे इनके जिम्मे लगती हैं और वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं, जिनमें इमरान खान खुद जो कहते रहे, अगर आपने अपने शो के इब्तिदा में वो चलवाई नहीं है गालिबन शायद, जिसमें या मैं किसी और जगह पे था, मैंने वज़ीर दाखिला की सुनी, मैंने इमरान खान के, तो मेरा ये मानना है कि या तो हम एक इसी रेटरिक में फंसे रहे कि जी ये तो आप ही का क्रिएटेड एक सिलसिला था और इसके आवाज आप क्या बात कर रहे हैं, और यहाँ पे तो किसी की रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट भी कोई नहीं है जिसमें कोई ऐसी बात। आई एम गोइंग बियॉन्ड दैट, आई एम आस्किंग कि फॉर गुडनेस सेक जो भी इस वक्त टॉप पे हैं और जिम्मेदार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्लियामेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी लोग हैं, आई डोंट नो व्हाई एंड आई डोंट केयर कि कौन है जी, मेरा ये मानना है कि इस पर एक ऑल कंक्लूसिव डायलॉग करी ऑलराइट कि क्या ऐसी जत्थाबंदी के साथ रियासत के साथ बातचीत कर उसके गुड अपने देखते रहने तो गुड इनफ कैरी ऑन, यू आर डूइंग। मैं आपकी बात समझ गई हूँ मलिक साहब। इजाजुल हक साहब, जो मलिक साहब कह रहे हैं कि जी जो भी इस वक्त इस मुल्क की कमान संभाल रहा है उनको कम से कम एक सियासी डायलॉग तो खोलना चाहिए, बाकी पार्टी से मुशावरत करनी चाहिए और एक विजडम होती है, मेजॉरिटी की विजडम होती है, उसकी बात सुन के आगे चलना चाहिए। आपका क्या कहना है? आप ये समझते हैं या आप समझते हैं कि उनके मुतालबात नेशनल असेंबली में लाने चाहिए जिस तरह एजाज चौधरी साहब कह रहे थे? देखें, बात बहुत खूबसूरत की है मेरे भाई ने, और इनकी ये ख्वाहिश भी होगी, मेरी भी ये ख्वाहिश है जी। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि दोनों चीजें जो है ना, जो एजाज चौधरी साहब ने की और जो ये तजवीज पेश कर रहे हैं, काश कि ये दिल से तजवीज पेश कर रहे हो तो मैं सियासी बात करूंगा। ये वक्त अब नहीं है इस वक्त कि अगर प्राइम मिनिस्टर कॉल दें कि आए मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूं, मैं आपको अभी यहाँ बैठकर बताता हूँ कि मुतअद्दिद पार्टीज PMLN समेत बॉयकॉट कर देंगी उसका, कि जी हम इनसे बात नहीं करते, ये जालिम लोग हैं, इन्होंने तो मुल्क के साथ ये कर दिया, ये तो मतलब आए हुए हैं, सिलेक्टेड हैं और वगैरह वगैरह जो भी है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये होगी कि इसको पार्लियामेंट में आप लेके जाएंगे, क्योंकि नामूस रिसालत के लिए तमाम PTI PMLN जितने मेंबरान हैं वो एक पेज पे होंगे, इस पे कोई दो राय नहीं रख सकता मेरा ख्याल है जरूर। और वहां से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर फर्ज करें कि ऑपोजिशन वहां पे करारदाद पास करवाती है कि आप फ्रांस के सफीर को निकालें यहां से, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप निकाल सकते हैं? क्या आपको चाहिए कि आप उन्हें निकालें यहां से? ये चीजें करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने किसी एक इशू पर भी एक कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश नहीं की, किसी एक इशू, चाहे वो कश्मीर का इशू। तो आपकी भी राय ये है कि कंसेंसस इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी, बाकी सियासी जमातों को इंगेज करना चाहिए था, ये आपकी राय है? करना चाहिए था। अब अगर करेंगे तो फिर वो 100 जूते 100 प्याज वाली बात आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि सबने इनकार कर देना। फिर हल क्या है? आप इनको दावत देंगे जी। एजाजुल हक साहब, फिर हल क्या कहाँ है? ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी अभी हाल ही में एक कॉलम लिखा है जहाँ पे उन्होंने लिखा कि जो इसको कलअदम करार आप दे रहे हैं ये इसका हल नहीं है, इसलिए चूंकि वो किसी और नाम से भी फिर से आ सकती है। और दूसरी जो अहम बात उन्होंने की है कि जिस तरीके से आप इस जमात को कलअदम करार दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जाके इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, वो एक गलत प्रेसिडेंट है, एक गलत एग्जाम्पल आप सेट करें। क्यों सलमान साहब, क्या मौकफ है आपका इस पर? एक अगर आप एक सेकंड मुझे दें। जी। मैं यही बात आपको कहने लगा था, जो सलमान राय साहब ने अगर इन्होंने लिख दिया तो बहुत अच्छा किया है कि हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि इस जमात को कलअदम करार दे पाए या देगी, क्योंकि नैब के साथ ANP के साथ मुतअद्दिद मरतबा ये हो चुका है, जमात इस्लामी के साथ ये हो चुका है, मौलाना मदूदी साहब को फांसी देने का भी कह दिया गया था, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते।
آپ کو پولیٹیکل معاملات کے لیے پولیٹیکل راستے نکالنے پڑیں گے. کیا آپ اس جماعت کو جی اگر آپ کلندم قرار دے دیں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس فضا میں اڑ جائیں گے یا کیا ہو جائے گا؟ کسی اور نام سے آ جائیں گے. جی سلمان صاحب. دیکھیں، دو معاملات تھے یہاں پہ قانونی طور پہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو اگر آپ نے تحلیل کرنا ہے، قلندم قرار دینا ہے، تو سپریم کورٹ میں ریفرنس جائے گا اور سپریم کورٹ بالآخر فیصلہ کرے گی. لیکن یہاں ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا گیا. یہاں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا تصور، اس کو استعمال کیا گیا اور ایک جنبش قلم کہہ لیں، اس جماعت کو یا اس گروہ کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنے سے اب قاصر ہے بطور جماعت. اس کے تمام ممبران اگر وہ اپنے آپ کو اس جماعت کا ممبر قرار دیتے ہیں تو وہ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. اس جماعت کے لیے کام کرنا ایک جرم ہو گیا. تو یہ بات اگر ہم سیاسی کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی خطرناک ہے. دیکھیں، ایک سیاسی جماعت کو اگر آپ نے بالکل مفلوج کرنا ہے تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کو اب آپ مفلوج کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ شاید ٹیررسٹ جماعت نہیں ہے. بالکل ممکن ہے کہ شواہد ہوں اور ہم اس سے یہ ثابت کر سکیں کسی عدالت کے سامنے کہ واقعتاً یہ دہشت گردی میں ملوث تھے. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے بہت ایک کوئی پروسیس ہونا چاہیے، کوئی عدالتی نظام ہونا چاہیے. اس وقت جو قانون ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تو اگر حکومت چاہتی تو 2014 میں پی ٹی آئی کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دے دیتی. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا کہ کسی بھی جماعت کو آپ کوئی بھی قانونی ایک لیبل دے دیں، اس سے وہ جماعت ختم نہیں ہو جاتی. خواہ آپ اس کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کہیں یا آپ اس کو تحلیل بھی کروا دیں سپریم کورٹ میں جا کر، لیکن اگر اس کا نظریہ، اس کے ممبران، اس کی سوچ معاشرے میں موجود ہے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں پھر ظاہر ہو جائے گی. اور اگر اس کے پاس وہ ایک طاقت بھی ہے افراتفری برپا کرنے کی، تخریب برپا کرنے کی، پھر وہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا ایک تھریٹ ہے، ایک خطرہ ہے. اس کو اب آپ کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا، انتظامی طریقے سے کرنا ہوگا. ایک طرف آپ کو انتظامی سمجھتا ہوں ثابت قدمی دکھانا ہوگی، دوسری طرف آپ کو جو مذہبی ہمارے ملک کا ڈائیلاگ ہے، جو سوچ ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ رجوع کرنا ہوگا، اس کا حصہ بننا ہوگا. اور ہمیں اس جو ایک ملیٹنسی ہے یا ایک طاقت کا استعمال کر کے مذہبی نقطۂ نظر کو منوانے کا جو رجحان ہے، اس کا ایک سدباب کرنا ہوگا. اور یہ ذہن کی بھی جنگ ہے. اور ضرور مگر آپ نے ایک اور اہم بات بھی کہی. آپ نے یہ کہا کہ اگر اس کو ہم تحلیل کر دیتے ہیں اس جماعت کو تو پھر دروازے کھل جائیں گے، راہ ہموار ہو جائے گی اور آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جس کو آپ شاید پسند نہ کریں آسانی سے تحلیل کر سکتے اور اس کا ایک پریسیڈنٹ بھی موجود ہو جائے گا. اس پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سلمان اکرم راجہ صاحب، اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے یا ارادہ رکھتی ہے کہ جی سپریم کورٹ سے وہ جو ہے اس جماعت پر مکمل پابندی جو ہے وہ عائد کروانے کا ارادہ رکھتی ہے. تو کیا سپریم کورٹ جو ہے قانونی طور پر جو حالات ابھی پیدا ہیں اس پر پابندی لگا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت یہ دیکھے گی کہ کیا یہ جماعت پاکستان کی سوورینٹی یا انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے. یہ دو لفظ ہیں جو آئین میں استعمال میں ہیں، سوورینٹی آف پاکستان اور انٹیگریٹی آف پاکستان. اب ان کی تشریح جو ہے یہ عدالت عظمیٰ کرے گی جب ریفرنس دائر ہوگا، اور اگر ریفرنس دائر ہوگا. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ان الفاظ کی تشریح ہوئی ولی خان کیس میں 1975 میں جب نیب کو ڈیزالو کیا گیا. اس کے بعد سے ایسا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آیا. تو اب یہ ان حالات میں کہ ایک جتھا ہے جو ملک کی خارجہ پالیسی پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو ملک کی جو معیشت ہے اس کو گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اس جتھے کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سوورینٹی یعنی کہ خود مختاری کے خلاف کام کر رہا ہے؟ انٹیگریٹی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ پاکستان کو تتر کرنے کی کوشش کوئی جماعت کر رہی ہو، اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. تو میری نظر میں ایک مستحکم کیس تو بنایا جا سکتا ہے ٹی ایل پی کے خلاف کہ ایک منظم جتھا جو اسلحہ بھی رکھتا ہے
وہ ملک کی اندرونی اور خارجی یہ تو ہم دیکھیں گے جب فائنلی جو ہے حکومت جائے گی سپریم کورٹ. مگر ملک صاحب آپ نے کہا کہ جی سیاسی طور پہ اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا, مگر مجھے بتائیے کہ آپ سیاسی طور پہ کیسے حل ڈھونڈیں گے جب ان کے اوپر آپ نے دہشت گردی کی دفعات لگا دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹرول بمز پھینکے ہیں, انہوں نے تیزاب پھینکا ہے پولیس والوں کے اوپر. سیاسی حل آپ کیسے نکالیں گے, ایف آئی آرز کیسے خارج کریں گے؟ دیکھیے اس میں دو بڑی کلیئر پوزیشنز ہیں کہ ایک تو جو ان کا مطالبہ ہے اس مطالبے کے ساتھ کیا کوئی ایسی صورت جو کہ پاکستان اختیار کرے, تو اس کی پروبیبلٹی سے بات کرنا ایک تو سیاسی حل یہ ہے. دوسرا کہ جن لوگوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی اور جنہوں نے کرائم کمٹ کیا ان کے ساتھ تو پھر اکارڈنگ ٹو دا لا ہی معاملہ چلنا چاہیے. اور تیسرا جو معاملہ اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایز اے ہول, ناٹ جسٹ ٹی این پی, ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, ناٹ جسٹ جے یو آئی ایف, کوئی بھی ایک جماعت کیا اس طرح کے جتھوں کے ساتھ آ کے مطالبات نمائے جانے چاہیے, یہ بھی طے کرنا چاہیے. اہم پوائنٹ ہے یہ, اہم پوائنٹ ہے. اعجاز الحق صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہا کہ اس کا پولیٹیکل حل ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت سپریم کورٹ میں جائے گی. سب سے پہلے تو اگر حکومت سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو یہ جو جتھے لے کر آئے تھے طاہر القادری صاحب کے ساتھ اسلام آباد کے ڈی چوک میں, اور پارلیمنٹ پہ جو حملہ کیا تھا اور جو حملہ انہوں نے پی ٹی وی پہ کیا تھا, تو کیا ان کو بھی پھر کالعدم قرار دیا جائے, ان پارٹیز کو بھی, کیونکہ یہ ایک کہتے ہیں کہ نئے طرز کی جماعت ہے اور یہ جماعتیں جو ہیں زیادہ ماڈریٹ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایک مذہبی جماعت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. آپ نے اٹھایا اس کا حل مذاکرات سے ہی نکلے گا. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ حکومت کو اپنے تمام کیے ہوئے اقدام پر یو ٹرن لینا پڑے گا. آئندہ کے لیے بیٹھ کر کچھ فیصلے کر لیں تو وہ بھی بہتر ہوگا ملک کے لیے, ورنہ پھر آنے والے وقتوں میں چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو وہ یہ سمجھے گی کہ اگر ہم اپنے مطالبات اس طرح منوا سکتے ہیں تو وہ منوا لیں گے. پھر بہت